नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्र करता हूँ जो हमें फ़तह से बढ़ के गलबा अता करता है और जो हमें ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हुए उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं जैसे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। और यकीनन ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि आप कलाम की सच्चाइयों को जानें ताकि कलाम की सच्चाइयाँ आपको आज़ाद करें और उस जगह तक ले जाएं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी हाजरा और सारा, दो अहद जो बाइबल मुक़द्दस में अंजील मुक़द्दस के गलतियों के ख़त में जैसे से बयान किया गया कि ये उन दो अहदों को ज़ाहिर करते हैं, यानी इस्माइल और इसहाक या सारा और हाजरा, ये दो अहद को ज़ाहिर करते हैं। हाजरा जिस्म से, जिस्म की ख्वाहिश से और जिस्म की ज़रूरत के वसीला से पैदा जो इस्माइल उससे हुआ, और हम देखते हैं कि ये बदन की ख्वाहिश जो है ये दुनियावी तौर पे शरीयत को भी जो है रिप्रेजेंट करती है, शरीयत की तरफ इशारा करती है। और जब हम देखते हैं इसहाक की पैदाइश की तरफ जो सारा से है तो वो हमें बताती है खुदा के उस वादा के ताल्लुक़ से जो उसने इब्राहिम से किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तेरे वसीला से कौमों को बरकत दूंगा। और हमने पिछले प्रोग्राम में ये भी देखा कि ये खुदा का वादा इसहाक के वसीला से पूरा हुआ, क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया कि तेरी नस्ल इसहाक की वसीला से आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी और वो तेरी नस्ल कहलाएगी। उसने ये भी कहा कि मैं हाजरा से जो तेरा बेटा इस्माइल है उसको भी बरकत दूंगा और उससे भी बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन वो वादे का फर्जंद ना था। और हमने इस बात को भी जाना कि हाजरा को वहाँ से जब वो इस्माइल जो है वो इसहाक को मार देना चाहता था और वो तंग करता था, बड़ा होते हुए उससे 14 साल, तो उसने सारा ने इब्राहिम को कहा कि इसको निकाल दे और लौंडी को निकाल दे। और ये लौंडी सारा ही की लौंडी थी जिसे उसने खुद इसहाक इब्राहिम को दिया था ताकि उससे वो बेटा पैदा हो। और हम इस बात को भी जानते हैं कि ये हाजरा की नस्ल जो इस्माइल से वसीला से आगे बढ़ी, ये वहाँ से जब निकाल दिए गए और खुदा ने भी इब्राहिम से कहा था कि जो कुछ सारा कहती है वो तू कर, यानी कि उसके वहाँ से निकाले जाने में खुदा की भी पूरी मर्ज़ी शामिल थी। और फिर वो वहाँ से निकाले गए और फिर वो अरब के उस इलाके में आ गए और फिर वहाँ पे वो हमेशा के लिए बूदोबाश करते रहे। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं और हमने इसको भी जाना कि खुदा ने अपने उस वादा को पूरा किया जो उसने कहा था, और इसहाक की नस्ल आगे चलते चलते दाऊद की नस्ल से आगे चलते चलते यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और उसका दुनिया के लिए हमेशा की ज़िंदगी अता कर देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक। और खुदा की मर्ज़ी थी जिसका उसने वादा इब्राहिम से किया था कि मैं तेरे वसीला से कौमों को बरकत दूंगा। और यकीनन यीशु मसीह का जो कफ़ारा है वो आज भी तमाम कौमों को बरकत दे रहा है, तमाम कौमों को हमेशा की ज़िंदगी दे रहा है। और आज हम इसी में बात करेंगे जहाँ से हमने पिछले प्रोग्राम में ख़त्म किया था कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। हमने इस बात पे पिछले प्रोग्राम को ख़त्म किया था और आज हम बात करेंगे। आज का हमारा उन्वान है आज़ादी अज़रूह बाइबल। बाइबल के मुताबिक आज़ादी क्या है, या
ग़ुलामी से आज़ादी तक का सफ़र क्या है, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं। और इस पे आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड। रेवरेंड मॉरिस एडवर्ड, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, रेवरेंड मॉरिस हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं और आते रहे हैं हमारे साथ प्रोग्रामों में, और ये लूटन इंटरनेशनल चर्च के बानी हैं और पास्टर, सीनियर पास्टर हैं वहाँ पे, और खुदा की अरसा दराज से खिदमत कर रहे हैं। बचपन से, छोटी उम्र से ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और खुदा इनके वसीला से बड़े बड़े मोजज़ात और बड़े बड़े काम करता है। और नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल करूं, मैं इस बात को भी याद तक से करना चाहता हूं कि ये जो आज़ादी है, इसके लिए कौमें, मुल्क और बहुत से दुनिया की फ़ौजें हैं, वो जंग करती हैं कि आज़ादी हासिल करें, और बहुत सी कौमें, ममालिक और फ़ौजें जंग करती हैं कि इस आज़ादी को, दूसरे की आज़ादी को सुल्ब करें, ले लें, उनसे छीन लें। और यही एक जंग अज़ल से जारी है। खुदा इंसान को बरकत देना चाहता है, आज़ादी देना चाहता है, लेकिन एक अबलीस है, शैतान है, जो इस आज़ादी को छीनना चाहता है, ले लेना चाहता है। और हम आज इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। और रेवरेंड एडवर्ड, आपके लिए हम खुदा का शुक्र करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाइबल जिस आज़ादी का ज़िक्र करती है, ये क्या आज़ादी है जिसका बाइबल ज़िक्र करती है? नाज़रीन, मैं भी एक दफ़ा गुनाह की हालत में था और गुनाह में था। गो मसीह ख़ानदान में पैदा हुआ, लेकिन मैं इस आज़ादी से नावाकिफ़ था। मैं वो बात करता हूँ जो मुझ पे ख़ुद गुज़री और जिसका मुझे तजर्बा है। और इस तजर्बे के लिए ये है कि मुझे अपनी इस आज़ादी के तल्लुक़ से ये कहना है कि जब तक हम आज़ादी आज़ादी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ग़ुलाम हैं। और गुलामी होता है, आज़ाद होता है। और जैसे मैं कह चुका हूँ कि मुझे ज़ाती तजर्बा हुआ 1970 में, जब मैं गुनाह से आज़ाद हुआ। तो मैं इस आज़ादी को बयान कर सकता हूँ अपनी ज़बान में, अपने लफ्ज़ों में, कि मेरा मुशाहबा, मेरा तजर्बा यीशु मसीह है जिसने मुझे आज़ाद किया। आमीन, आमीन। और आमीन। आज वो आज़ादी का पैगाम सारी दुनिया को मैं कह सुनाता हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह आज़ाद करने आया। और जब तक हम गुनाह से आज़ाद ना हों, हम ग़ुलामी में हैं। चाहे हमारे पास कितनी दौलत हो, माल हो, घर हो, बादशाह हों, लेकिन हम ग़ुलाम ही रहेंगे। मेरे अजीज़, हाँ, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हम अगर बाइबल मुक़द्दस में देखें और इंजील मुक़द्दस के गलतियों के ख़त में जब हम चौथा बाब और उसकी 31वीं आयत देखते हैं, यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, पस है भाइयों, हम लौंडी के नहीं बल्कि आज़ाद के फ़र्ज़ंद हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा ज़रा बयान करेंगे? यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब और उसकी 34 आयत में यहाँ पे लिखा है, 34, 35, 36 आयत में, कि जिसको बेटा आज़ाद करे वो आज़ाद है। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। ऐसे ही है। और यूहन्ना की इंजील में भी ऐसे है कि यीशु मसीह जो है वो आज़ाद करने के लिए इस दुनिया में आया। खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ कि शैतान के कामों को तबाह करे, उसे गुनाह से, शैतान से हमें रिहाई दे। आमीन, आमीन। और यकीनन ये खुदा का बड़ा मंसूबा, खुदा का बड़ा प्लान इंसान के लिए हमेशा से रहा, लेकिन इंसान दूरी में चला जाता रहा, गुनाह में चला जाता रहा, और फिर खुदा से दूरी और गुनाह जो है वो उसे ग़ुलामी में ले जाता है। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा उसे आज़ाद करना चाहता है। हम इसी में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो गलतियों का जो 5वां बाब और पहली आयत है, वो कहती है कि मसीह ने
हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। तो इसमें जो है यहाँ पे बड़ा वाज़े तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। ये जब हम देखते हैं इसको तो ये हिस्सा कलाम का हमें वो बड़ा कामिल और काफ़ी जो कुर्बानी जो यीशु मसीह ने दी उसके ताल्लुक़ से बताती है। और ये कामिल और काफ़ी कुर्बानी जो है ये यीशु मसीह ने इंसान के लिए, दुनिया के लिए इसीलिए दे दी कि वो गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएं, वो हमेशा की इब्लीस की ग़ुलामी से निकल जाएं। और वो कलाम हमें यही बताता है कि बस कायम रहो। तो आप इसको थोड़ा सा बयान करें कि ये बस कायम रहने की क्या बात है, ये कैसे कायम रहा जा सकता है, और दोबारा ग़ुलामी में जुए में ना जुतना जो है, इसको भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए आप एक्सप्लेन कीजिए ज़रा। देखिए, खुदा का कलाम साफ तौर से कहता है कि यीशु मसीह चट्टान है, और चट्टान में जो आ जाता है वो भी चट्टान बन जाता है। कायम रहना जो है वो चट्टान है, और यीशु मसीह हमें साफ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं, पौलुस जो खुदा का ज़बरदस्त मुबश्शिर और रसूल है, वो कहता है कि हमें उसने ये ज़माना जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट है, ज़माना हाल जो है जारी है और मुस्तकिल है, इसमें कि जो लोग आएंगे और आने वाले वक्त के लिए और इस मौजूदा ज़माने में हाल में लोग जो मसीह पे ईमान लाएंगे वो आज़ाद किए जाएंगे, आज़ाद होंगे, और आज़ादी जो है वो यीशु मसीह में है। अब यहाँ पे एक और हम देखते हैं जो मिसिंग फैक्टर जो हम बात नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें आज़ाद करता है। चाहे हमारे गुनाह कितने भी हों, वो खून जो है, वो जो फिदिये का खून है, कफ़ारे का खून है, वो यीशु मसीह को के वसीला से दुनिया को, जहान को आज़ाद करता है। और मेरे अजीज़ों, जितने भी लोग जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, कलाम को पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ कलाम में लिखा है ये सच्चाई है और हकीकत है। यकीन करिए, बयानिए, तजर्बे से मालूम करिए, जैसे मैंने किया है कि यीशु ने मुझे कायम रखा है, वो आपको भी कायम रख सकता है, क्योंकि उसमें ये पावर है, ताकत है, क़ुव्वत है कि वो ये कर सकता है। आमीन। जिस बात का आप ज़िक्र कर रहे हैं और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैंने उसको थोड़ा सा ज़िक्र किया, लेकिन क्योंकि हर प्रोग्राम में हमारे सामीन नए होते हैं, देखने वाले नए होते हैं, कुछ गैर मज़ाहिब से होते हैं, तो जो बात आपने की है कि वो वादा जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि मैं तेरे वसीला से कौमों को, नस्लों को, आइंदा नस्लों को बरकत दूंगा, वो यीशु मसीह की पैदाइश से में पूरा होता है। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, आज पहला हफ्ता है दिसंबर का, और दुनिया में इसको एडवेंट के तौर पे इस महीने को और पहला संडे और पहला वीक मनाया जाता है। और ये उसी खुशी में मनाया जाता है कि खुदा ने दुनिया के लिए एक मुनज्जी भेज दिया, एक कफ़ारा देने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया, जो कि किसी इंसान के तुख़म से नहीं। लिखा है कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। यीशु मसीह का पैदा होना कुंवारी मरियम से था, इसलिए वो, क्योंकि वो कुंवारी मरियम से इंसानी बतन से पैदा हुआ, वो कामिल इंसान था। लेकिन उसमें क्योंकि इंसान का तुख़म नहीं, पाक रूह के वसीला से था, तो इसलिए वो कामिल खुदा भी था। कामिल इंसान और कामिल खुदा, क्योंकि वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुए, तो इसलिए उनको हम खुदा का बेटा भी कहते हैं। बहुत से लोग इस पे एतराज़ कहते हैं और करते हैं, और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि जो इंसान के तुख़म से पैदा होता है वो उसी का बेटा कहलाता है। सन ऑफ रॉबिन्सन अस्कर, मेरे जो बेटा पैदा हुआ वो मेरा बेटा कहलाता है। जो आपका बेटा पैदा हुआ मार्कस, वो आपका बेटा कहलाता है। लेकिन जो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ
وہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ خدا کے پاک روح سے پیدا ہونا وہ جسم کی ملاپ کی بات نہیں ہے، وہ خدا کی قدرت کی بات ہے۔ جس خدا نے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا، ہر ایک چیز کو بنا دیا، وہ یہ چھوٹا سا کام کیا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اس نے کیا، اور اسی یسوع مسیح نے اپنا آپ گناہ گاروں کے لیے دے دیا، قربانی دے دی، کیونکہ خدا نے شروع سے ہی قربانی کو ٹھہرایا تھا گناہوں کے لیے، لیکن کامل اور کافی قربانی پورے انسانی گناہوں کے لیے کامل خون سے ہی، پاک خون سے دی جا سکتی تھی، اس لیے اس میں انسان کا کوئی تخم نہیں تھا۔ اور یہ بھی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جو ماں ہے وہ ایک انکیوبیٹر کے طور پہ بچے کو خوراک مہیا کرتی ہے، ماں کا خون اس میں نہیں جاتا، وہ اس تخم سے جو اس میں ہوتا ہے اس سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی میں نے اس لیے بتائی کہ ہمارے ناظرین کو بات پہنچے۔ اب آپ نے بات کی کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، وہ خون جو کوہ کلوری پہ بہایا گیا، اس خون کے وسیلہ سے کل عالم کے گناہوں کو دھویا گیا، اور آج بھی جو اس کے پاس آ جاتا ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، یعنی کہ جو مسیح کے کفارے پہ ایمان لے آتا ہے، اس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اور آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آزادی کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے گناہ سے آزاد ہو سکتے ہیں، کیسے ہم ابلیس کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں، کیسے ہم ان ساری لعنتوں سے جو ہمیں گناہ میں ڈال دیتی ہے وہ آزاد کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک سوال بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ پہ یہ آیا ہے، اور کوئی ہمارے بھائی ہیں فاق بھٹی، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بات مجھے پریشان کرتی ہے، پیدائش 15 باب اور 12 اور 13 آیت میں کہ خدا نے کیوں طے کر لیا کہ بنی اسرائیل قوم غلامی میں 400 سال تک جائے، ایسا کیوں ہوا؟ آپ بلکہ اس کا بھی تھوڑا سا بیان کیجئے، تھوڑا سا اس تعلق سے بھی، کہ یہ جو ہے گناہ کیسے ہمیں غلامی میں لے جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کیوں 400 سال کے لیے غلامی میں بھیجے گئے۔ پیدائش 15 باب 12-13 آیت میں شارٹ سے اس کا آپ ان کے لیے جواب دے دیجئے۔ جی دیکھیے، پیدائشی میں ہمیں جواب ملتا ہے کہ یعقوب جو تھا اس کا بیٹا پہلے ہی مصر میں یوسف تھا جو وہاں کا حاکم تھا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت زبردست کال پڑا، اور اس کال کے وسیلہ سے تمام قومیں جو ہیں متاثر ہوئیں، اور لوگ انہوں نے سنا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے، اور غلہ ہے کثرت سے، اور خدا کا ایک پلان تھا جس کے تحت ان سب لوگوں کو جو کنعان میں رہتے تھے ان کو مصر جا کے اس غلے کو حاصل کرنا تھا۔ اور جو ہی انہیں پتہ لگا کہ وہاں غلہ ہے، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور وہاں پہ ہم کہانی جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اور آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ یعقوب وہاں رہا 17 سال۔ یعقوب مصر میں رہا اپنے سارے بیٹوں، بیٹیوں، بچوں کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، اور خدا نے کہا میں تم کو بڑھاؤں گا، اور وہ ایک بڑی قوم بن گئے۔ تھوڑے عرصہ میں قوم نہیں بنتی، 400 سال میں اتنی زیادہ پاورفل قوم ہو گئی، قوم بنی اسرائیل، کہ خدا نے کہا اب یہ وقت ہے تمہارا یہاں سے نکل جانے کا۔ ہم اس کو مزید بھی اس پہ بات کریں گے، ہم آگے چلتے ہیں اس میں۔ اور یہاں پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں آزادی کی، اور گناہ میں جب انسان چلا گیا، یہاں پہ آزادی کی آپ نے بات کی کہ وہ خدا نے انہیں وہاں سے نکالا اور پھر آزاد ملک میں لے کے آیا، اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ لیکن اس دوران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے 2 کرنتھیوس کا 3 باب اس کی 17 آیت میں، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کی خدا کا روح ہے وہاں پہ آزادی ہے۔
اور یہ آزادی جو ہے خدا نے انسان کو اس کی جو ہے نا فری ول پہ دی ہوئی ہے. خدا اسے مجبور نہیں کرتا کہ وہ بالکل جیسے خدا کہتا ہے ویسے کرے. خدا اس کے سامنے اچھا اور برا رکھ دیتا ہے. اور یہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آزادی کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے اور گناہ میں چلا جاتا ہے. اور اسی لیے خدا کا کلام یوحنا کی انجیل اس کی 8 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں کہتا ہے بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. پہلی بات یہ کہ قائم رہنے کی بات ہے, خدا کے کلام پہ قائم رہنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ شاگرد ٹھہرائے جائیں گے. 32ویں آیت کہتی ہے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا سچائی ہے جس کو جاننے کے انسان کو ضرورت ہے تاکہ وہ غلامی میں نہ جائے. یہ جو 400 سال بنی اسرائیل کے تھے اس میں بھی غلامی میں جانا یہ خدا سے ان کا دوری تھی. خدا سے ہمیشہ وہ دور ہی رہے اور وہ اس طرح وہ غلامی میں چلے گئے. اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ ان پہ ظلم ہوا, ستم ہوا اور بہت زیادہ وہ ہونے لگا, تب انہوں نے اپنے خداوند کو پکارا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے خروج 12 باب پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں کہ انہوں نے اس کو پکارا جب وہ بہت ان پہ ظلم ہوا, اس لیے کہ پہلے وہ اپنے خدا کو وہ بھی بھول چکے ہوئے تھے. اس پہ ہم کسی دن بات مزید بھی کریں گے اور بھی, کیونکہ آج سبجیکٹ تھوڑا ہمارا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ آپ ذرا یہاں پہ بتائیے کہ سچائی سے واقف ہونا کیا ہے اور سچائی جو آزاد کرے گی, یہ کیا بات یہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیے ایک ہی بات ہے, 2 باتیں نہیں ہیں. یسوع مسیح سب کچھ ہی ہے. یسوع مسیح, آپ تھوڑا سا جو پیچھے چلے گئے ہیں میں جاؤں گا کہ جو میرے بھائی نے یہاں پہ یہ بھیجا ہے سوال. دیکھیں خدا کے ارادے ہیں, خدا کے کام ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یوسف جو تھا غلامی میں چلا گیا, تو یوسف کے بھائیوں نے سوچا وہ مر چکا ہے. یہ ایک ٹائپولوجی ہے یسوع مسیح کے بارے میں. یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹائپولوجی یسوع مسیح کی قسم, یوسف جو ہے یسوع مسیح کی قسم ہے. بھائی سوچتے ہیں وہ مر چکا ہے, لیکن خدا نے اسے زندہ رکھا. خدا نے یوسف کو زندہ رکھا اور تیار کیا آنے والے حالات کے تعلق سے کہ ایک کال ہوگا بڑا, 7 سال کال رہے گا, اور اس 7 سالوں میں کہیں غلہ نہیں ہوگا, اور یوسف کے بھائی اور اس کا باپ سارا قبیلہ یہاں آئیں گے. لیکن 430 سال ایک لمبا عرصہ ہے قوم کو بنانے کے لیے, اور قوم بنی, اور خدا نے پھر ایک اس کا پلان, کیونکہ یسایہ میں لکھا ہے کہ انسان کے خیال خدا کے خیال نہیں, اور انسان کی راہیں خدا کی راہیں نہیں. خدا مختلف ہے انسان کی سوچ سے, اس لیے ہم نہیں سوچ پائے کہ کیوں 430 سال لوگ جو ہیں اس غلامی میں رہے ہیں. خدا نے غلامی سے بچانے کے لیے وہاں پہ ایک پروفیسی ہے, نبوت ہے کہ یوسف نے کہا یقین اپنے بھائیوں سے یقین جاننا کہ خدا تمہیں واپس کنعان میں لے جائے گا, اور تم میری ہڈیوں کو پیچھے نہ چھوڑنا. اور یعقوب نے بھی یہی کہا کہ مجھے وہیں پہ دفن کرنا. کیوں؟ خدا نے وعدہ کیا ہے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو صرف 1-2 آیت یا چیپٹر نہ پڑھیں, پوری بائبل کو پڑھیں, پورا میسج لیں اپنے اندر, تاکہ ہم جواب دے سکیں اور بتا سکیں کہ سچائی کیا ہے. یسوع مسیح المسیح سچائی ہے. سورہ مریم میں لکھا ہے کہ ابن مریم ابن اللہ ابن روح جو ہے, روح خدا جو ہے, یہ سارے ٹائٹل جو ہیں کس کو ہیں؟ یسوع مسیح کو ہیں. وہ روح اللہ بھی ہے, وہ کلمت اللہ بھی ہے, وہ ابن اللہ بھی ہے. یہ کتنے ہیں؟ اب دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ خدا نہیں بنتا.
خدا انسان بن گیا اور ہمارے درمیان ہوا، بالکل، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، اور یسوع مسیح سچائی ہے اور کوئی سچائی نہیں، بالکل، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ بالکل بالکل، آپ نے بڑا اچھا اس کو فرمایا کہ انسان خدا نہیں بن سکتا، لیکن کرسمس جو ہم مناتے ہیں وہ ہم مناتے ہی اسی لیے ہیں کہ خدا انسان بن کے آ گیا، اور فرشتے نے کیا کہا تھا اس کو کہ تم اس کا نام ایمانویل رکھنا، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے درمیان میں۔ اور یہ وہ بات ہے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں اسی یسوع مسیح کے تعلق سے کہ وہ گناہ کو مٹانے کے لیے آ گیا، گناہ کا کفارہ بن جانے کے لیے آ گیا، اور اس نے گناہ کا کفارہ دے دیا، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے اس نے یسوع مسیح نے لکھا ہوا ہے یوحنا 8 باب کی 34ویں آیت میں، یسوع نے ان سے کہا، جو آپ نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اب یہ گناہ کی غلامی جو ہے، اس میں سے آزاد ہونا انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی تک چلا جائے، کیونکہ اگلی آیت کہتی ہے غلام جو ہے اب تک گھر میں نہیں رہتا، کیوں مر جاتا ہے، بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ تو ہمیں وہ رشتہ خدا سے استوار کرنا ہے جو ہمیں اس کا غلام نہ بنائے، اس کا بیٹا بنائے، اور جو ہم بیٹا جب بن جاتا ہے تو پھر وہ وارث بھی بنتا ہے۔ ہم اس کے تعلق سے بھی آگے بات کریں گے جا کے، کہ جب ہمیں وہ رشتہ مل جاتا ہے جو ہم بنا لیتے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن اس کے لیے ضرور ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی روشیں کلام کے مطابق رکھے۔ ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا اپنے سامعین سے، ناظرین سے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کال کیجئے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، آپ انہیں دیکھیے اور اس کے مطابق آپ کال کریں۔ واٹس ایپ پہ بھی آئے گا نمبر، آپ میسج کرنا چاہیں، کال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے ایمان کا سفر، فیس بک پیج ایمان کا سفر، آپ اس کو لائک کیجئے۔ اور اس وقت یہ پروگرام فیس بک پہ لائیو بھی چل رہا ہے، zindagi.tv.com پہ .net پہ بھی لائیو چل رہا ہے۔ امریکہ، دوسرے ممالک میں باکسز کے اوپر یہ، اور بہت سے اور ممالک میں باکسز کے اوپر آتا ہے، ڈفرینٹ جادو باکس، روکو باکس اور بہت سے باکسز پہ ہے۔ اور ہماری ایک اور سائٹ ہے hoshana.com، آپ اس پہ بھی جا کے اس زندگی ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ضرور ان کو دیکھیے، ان پروگرام کو، اور ہمیں کال کیجئے اور ہم آپ کے جواب دیں گے۔ پاسٹر ایڈورڈ، آپ مجھے بتائیے گا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ جو بات ہے، یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، کلام کہہ رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا کریں، کیونکہ یہ کلیئر اشارہ کریں کہ کوئی اور آزاد نہیں کر سکتا، کسی بھی اور ذریعے سے، کسی بھی اور نبی کے وسیلہ سے، کسی بھی اور مذہب کے وسیلہ سے جو ہے وہ آزادی نہیں ہے۔ یہاں پہ کلام مقدس، انجیلی بیان ہے، انجیل مقدس کا بیان ہے، جس کو بہت سے مذاہب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک جو آسمانی کتاب ہے، تو پھر آسمانی کتاب کے الفاظ کو بھی جاننا ماننا بڑا ضروری ہے۔ آپ اس کے تعلق سے بھی بات کیجئے کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقع ہی آزاد ہوگے۔ دیکھیے، نبوت ہے داؤد کی 2 زبور دور میں، اس نے کہا بیٹے کو چومو تاکہ تم راستے میں، پہلا حصہ جو ہے بیٹے کو مانو، چومو، اگر نہیں چومتے تو راستے میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہاں پہ لکھا، میری بات نہیں ہے، یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ خدا نے جہان سے پیار کیا ہے، اس نے بیٹے کو افضل نام دیا ہے، ناموں سے اعلیٰ نام دیا ہے۔ اور یسایہ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، وہ عجیب مشیر، خدا قادر مطلق، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ جو آج ہم کرسمس کے موقع پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بہت سے چرچز میں وہ ڈرامہ کرتے ہیں، ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو
یہ کلام کی نبوتیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں کتنی نبوتیں ہیں، کتنی پروفیسیز ہیں، اور جسے بیٹا آزاد کرے وہ آزاد ہوگا. یعنی کہ جو اس کے پاس جو ہے یہ کنجی ہے، چابی ہے گھر کی. وہ جس کے پاس، جس کو وہ چابی ملتی ہے وہ اندر آتا ہے، وہ کھولتا ہے. اگر آپ اصغر بھائی آپ کے پاس اپنے گھر کی چابی نہ ہو تو آپ باہر ہی کھڑے رہیں گے نا. لیکن جب آپ کو چابی مل جائے گی مسیح کو پانے کے لیے تو آپ کے لیے دروازہ کھولا ہی رہے گا. اور یہی ہے یسوع مسیح جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ کلام ہے، وہ کلمہ ہے، وہ زندگی ہے، وہ نجات ہے، وہ معافی ہے، وہ چھٹکارا ہے. اور جو اس کو لیتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، یہ سب کے لیے ہے. دعوت عام ہے کہ میرے پاس آؤ، بوجھ سے تھکے ماندو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آزاد کروں گا. یہ وعدہ ہے یسوع کا کہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ اسے آزادی مل جائے گی. اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو میں نے اور آپ نے اور بہت سے ہمارے اور لوگوں نے بھی، خدمت گزار بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو، جس کو ڈیلیورنس منسٹری کہتے ہیں، ابلیس سے جکڑے ہوئوں کو جب ہم یسوع کے لہو کو، جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، مانگتے ہیں، یسوع کے لہو کی قدرت کو مانگتے ہیں، تو ابلیس سے جکڑے ہوئے تعویذوں کے شکار لوگ، بلیک میجک، جون سا مرضی میجک ہو، وہ یسوع کے لہو کے ایک ہی قطرے کے سامنے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو آزاد ہوتے دیکھا. خدا نے مجھے استعمال کیا. میں آپ کو جانتا ہوں خدا آپ کو بڑے بڑے کیسز کے لیے استعمال کرتا رہا. اور یہ وہ حقیقی آزادی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو وہ ہمیں واقعی آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے کامل اور کافی قربانی اسی نے دی ہے اور وہی دے سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا اکلوتا ہمارے درمیان میں آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ کلام مقدس کی بات ہے، انجیل مقدس کی بات ہے کہ یہاں پہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اس نے وہ کام کیے جو صرف باپ ہی کر سکتا تھا. اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے ہر طرح کے بیماروں کو شفا دی، اس نے ہر طرح کے طوفانوں کو کہا تھم جاؤ تو طوفان رک گئے. تو آج وہی میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی طوفان ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی بات ہے، آپ کا خداوند، آپ کا مسیحا آپ کو آزاد کر سکتا ہے. اسے پکاریں، اور جتنوں نے اسے پکارا ہے انہوں نے کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوئے، لیکن ایمان کے ساتھ آئیں، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہی سب کچھ ممکن ہے. اور یہاں پہ بھی ہم آج یہی بات کر رہے ہیں کہ جسے بیٹا آزاد کرے گا وہ واقعی آزاد ہوگا. اور یہ کلام مقدس کی بات ہے، آپ کے لیے ہے. آج آپ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں مشکلوں سے، گناہ سے، دنیا کی پریشانیوں سے، یا اگر آپ متلاشی ہیں، تلاش میں ہیں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، کیسے غلام کی غلامی سے، کیسے دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو یسوع مسیح کا آنا ہی اس لیے تھا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یسوع کے پاس آ جائیں. اور پاسٹر ایڈورڈ، آپ یہاں پہ جب ہم بات کر رہے تھے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، گناہ سے آزادی کی بات کر رہے ہیں، ابلیس سے جکڑے ہوئے گناہ سے، اور دوسری بلیک میجک اور دوسری آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط جو نئے عہد نامے میں ہے، اس میں 6 باب اور اس کی 33 آیت کہتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ذرا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی جب ہم مریں گے تب ہمیں ملے گی، لیکن میری سوچ یہ ہے کلام کے مطابق کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ اسی وقت ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ مجھے مرنے کے بعد میں ابھی
آج مجھے اگر میں مر جاؤں تو میں ہمیشہ کی زندگی پہلے ہی میرے ساتھ ہو چکی ہے، طے ہو چکی، خدا کی بادشاہی آپ کے اندر ہے۔ مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ میں اوپر جا کے دیکھوں کہ مجھے ملی ہے یا نہیں ملی۔ کچھ لوگ یہیں پہ سوچتے ہیں، لیکن میری سوچ جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں معافی پا چکا ہوں، میری عدالت نہیں ہونی، میری عدالت ہو چکی، کیونکہ وہ یسوع مسیح پہ میری عدالت ڈالی گئی ہے، کلام کا فیصلہ ہے۔ اور میں یہی اس بات کے لیے خوش ہوں کہ مجھے آج آئے کل آئے، میں ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو چکا ہوں۔ یہ تو کلام مقدس کی بات ہے، اور واضح طور پہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اب سے جو مسیح یسوع میں ہے ان پہ سزا کا حکم نہیں ہے، یعنی کہ جو اس کے کفارے پہ ایمان لے آتا ہے، جو یسوع مسیح پہ ایمان لے آتا ہے، اور جو اس کے لہو سے دھل جاتا ہے، اپنا آپ اسے دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مان لیا اور پھر دنیا کے کام کرتے گئے، ایک طرف جو گناہ کرتے جاؤ، ایک طرف بخشواتے چلے جاؤ، یہ نہیں ہے کلام میں۔ پھر اس کے ساتھ کامل زندگی گزارنے کی طرف اس راستے پہ گامزن ہوتے ہیں۔ کامل شاید کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہماری ایفرٹ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تو خدا ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے اور پھر وہ ہمیں کاملیت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح پہ جب ہم گلتیوں کے خط میں جب دیکھتے ہیں 30 باب اور اس کی 29 آیت میں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بھی ہو۔ آمین۔ تو یہ وارث جو آپ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ہم اس وراثت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کو مزید اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے، ابراہیم کی نسل سے ہونا اور وعدہ کے مطابق وارث ہونا۔ آج دیکھیں کہ لاکھوں کا لوگ چائنا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ہر دنیا کے ہر کونے میں جو یہودی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے جسمانی طور سے، لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو جو ابراہیم کی نسل سے اور وعدوں میں ہمیں شامل کرنے کے لیے ہے، اس کو ہم نے لے لیا، ہم ابراہیم کے بیٹے ہو گئے۔ آپ ابراہیم کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہو گئیں ابراہیم کی، کیونکہ جس نے اسے لے لیا اس کے ساتھ جڑ گیا، شامل ہو گیا۔ اب دیکھیے، جب کوئی شخص مسیح کو، غیر مسیح کو مان لیتا کہ کروس پہ وہ اس کے ساتھ ایمان لا کر مر گیا، دفن ہو گیا، وہ مسیح کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ ابراہیم کے ساتھ وارث ہو گیا۔ تو لاکھوں کا لوگ آج ہندو سکھ جو پہلے 10 سال ہندو تھے، 10 سال مسلمان پہلے تھے، ہندو تھے، وہ آج یسوع مسیح کے ساتھ اس میراث میں شامل ہیں۔ اور یہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ابراہیم کی نسل، تو خدا نے ایک عہد کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، آمین، اور اس نے ایک وعدہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، اور وہ وعدے کا فرزند جو ہے وہ اسحاق پیدا ہوا، اور وہ وعدے کا فرزند اسحاق ہے۔ خدا نے کہا تھا ابراہیم سے کہ تیری نسل اسحاق کے وسیلہ سے ہوگی، اسماعیل کے وسیلہ، سنگولر ہے وہاں پہ لکھا ہے، اور اسحاق کے، اور وہ نسل جب آگے چلتی چلتی ہم دیکھتے ہیں کہ یسی کے تنے سے کونپل نکلتی ہے، اور وہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اور پھر یسوع مسیح کے کفارے پہ جو ایمان لے آتا ہے پھر وہ اس کا فرزند بن جاتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ اس نسل میں پیوست ہو جاتا ہے، اڈاپٹ ہو جاتا ہے، اس کی پیوند کاری ہو جاتی ہے، جیسے پیوند لگائی جاتی ہے کسی بھی درختوں میں، ہم نے پودوں میں بچپن سے لگتے دیکھی، تو وہ شخص چاہے لگتی دیکھی، ہم نے لگائی، میں نے بھی لگائی، بلکہ لگائی ہے اور کی ہے اس کو، ہم بھی میں دیکھتے تھے کہ وہ میں اب بھی لگا رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی غیر قوموں میں بھی پیوند کاری کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جس کا کلام ذکر کر رہا ہے، اور ہم اس نسل میں سے ہوتے ہوئے پھر اس وارث ہو جاتے ہیں خدا کے اس ساری برکتوں کے جو اس نے یسوع مسیح میں ہمارے لیے رکھی ہیں، لیکن شرط یسوع مسیح پہ ایمان لانا
اس کے ساتھ چلنا ہے. ہم اس میں آگے بڑھتے ہوئے لکھا ہوا ہے 5ویں آیت میں اسی گلتیوں 4 باب, تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ دے. اب یہ شریعت کے ماتحتوں, یہ ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے. دیکھیں, اور لے پالک ہونے کا دیکھیں شریعت جو ہے, اب یہودی قوم جو ہے ان کے 636 جو ہیں لا ہیں, قانون ہیں, اور اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ہے, ان کے اپنے طور کی شریعت ہے. لیکن جو کوئی اس شریعت سے باہر نکلتا یسوع مسیح کے فضل کو لیتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح جو ہے لفظ نہیں, وہ فضل ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پرسن ہے, شخصیت ہے. وہی ہے جو فضل کا منبع ہے. اس کو جو لے لیتا ہے اس کے اندر ندیاں جاری ہو جاتی ہیں, اور یہ فضل ہے جو اس شریعت سے. اب ہم فضل اور شریعت کو ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے. ہمیں شریعت سے, اگر ہم شریعت سے چلیں تو ہم فضل کے قریب نہیں آ سکتے, کیونکہ فضل ایک علیحدہ چیز ہے. شخصیت جو ہم بیان کرتے ہیں وہ فضل ہے, اور فضل یسوع مسیح ہے. شریعت جو ہے کہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا ہے بہت. اور یہ ہم نے لاسٹ پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بڑی بات کی تھی کہ وہ جو فلیش کی خواہش تھی, بدن کی خواہش تھی, اس سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اسماعیل کا بدن کی خواہش سے آنا, ہاجرہ سے پیدا ہونا, وہ شریعت کو ظاہر کرتی ہے. اور شریعت کبھی بھی آپ کو جو ہے وارث نہیں بناتی ہے, کیونکہ اس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فضل ہے, فضل مینز کہ وعدہ کے فرزند کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی, اور وعدہ کیا گیا تھا قوموں سے, یسایہ نبی کی معرفت بھی کیا گیا تھا, بہت سی پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے تعلق سے کی گئی کہ دیکھو ایک بیٹا دیا جائے گا, اور اس کے وسیلہ سے جو ہے پوری دنیا کی مخلصی کا اور نجات کا بندوبست کیا تھا. اسی لیے یہ جو دن ہے کرسمس کا دن ہے, یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے, اس کے آنے کا دن ہے. ان دنوں میں اسی لیے پوری دنیا اس کی جو ہے خوشیاں مناتی ہے, پوری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک چھٹیاں منانے کا دن نہیں جو شیطان بناتا چلا جا رہا ہے. یہ یسوع مسیح کے آنے کا اور یسوع مسیح کی کامل اور کافی قربانی کے لیے آنے کا وہ دن ہے جس میں بنی نوع انسان کی مخلصی ہوئی. تو یہ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسی دوران میں جب ہم یہ جسم کی خواہش کی بات کرتے ہیں, ہاجرہ سے جب اسماعیل کے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہاجرہ جب اپنی جو ہے مالکہ تھی, یا اس کی جس کی یہ لونڈی سارہ کی لونڈی تھی, تو اپنی مالکن کو حقیر جاننے لگی جب اس کے سارہ کے بیٹا نہیں ہوتا تھا اور اولاد نہیں تھی. اور اس کے جب اولاد ہو گئی, حالانکہ سارہ نے خود اسے دیا اپنے خامد کو کہ اس سے اولاد پیدا کر, تو لکھا کہ اسے حقیر جاننے لگی. اور اس کے وسیلہ سے جب وہ سارہ اس پہ سختی کرنے لگی تو وہ بھاگ گئی. لیکن کیا ہوا کہ اسے فرشتہ, خدا کا فرشتہ ملا. دوسرا فرشتہ نہیں, بڑے آج دوسرے فرشتے بھی ہیں جو دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. خدا کا فرشتہ ملا, اور اسے کیا کہا, واپس لوٹ جا. یہ آپ اس کے تعلق سے ذرا واپس جانے کے تعلق سے بھی آج یہ ایک انویٹیشن ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ واپس جا. تو جتنے ہمارے بھائی ہیں جو سن رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہیں خواہ جسمانی طور پر حاجہ کی نسل سے ہیں, خداوند آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ واپس اسحاق کے گھر میں جاؤ, سارہ کے گھر میں جاؤ. جو پہلے ساری تھی اب وہ سارہ ہے. جو پہلے ابراہم تھا اب ابراہام ہے. اس کے گھر میں جاؤ, وہاں آپ کو مکتی ملے گی, وہاں آپ کو میراث ملے گی, وہاں آپ اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. میں یہاں پہ
میں اپنے بزرگ پھوپھا کی اگزامپل دیتا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان کا پیغام سن رہا تھا، تو انہوں نے لکھا تھا پیغام میں کہ ایک بچہ تھا 4-5 سال کا، تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں میرا باپ مجھے بتا۔ تو ماں نے، وہ ہر روز پوچھتا تھا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو وہ بچہ ضد کرتا تھا، تو ماں نے کہا کہ اچھا میں ایک خط لکھوں گی اور وہ خط میں تمہارا سارا ذکر بیان کروں گی تمہارے باپ کو۔ تو وہ بچہ چھوٹا تھا، تو وہ گھر سے نکلا، ماں نے اس کو خط دیا کہ جا کے اس پوسٹ آفس میں ڈالے۔ اب بچہ تو چھوٹا تھا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو ایک شخص گزر رہا تھا پاس سے، تو اس نے دیکھا کہ بچہ کوشش کر رہا ہے پہنچنے کی۔ یہاں ایک مثال بھی ہے، ہم بہت سے لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں خدا کو پہنچنے کی، اس تک جانے کی، لیکن میں اور آپ اپنی کوشش سے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا جو اجنبی گزر رہا تھا، اس نے اس بچے کے خط کو دیکھا، اس نے کہا میں اپنا خط بھیجنا چاہتا ہوں۔ جب اس خط کے اوپر ایڈریس دیکھا تو وہ بچہ، اس پہ لکھا ہوا تھا کچھ اور، تو وہ جو اجنبی تھا اس نے اس خط کو اپنے ساتھ لیا اور بچے کو بھی ساتھ لے گیا، اور وہ اس بچے کا باپ بن گیا۔ آمین آمین آمین۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند واقعہ ہی عجیب کام اور بڑے کام کرتا ہے، اڈاپشن کرتا ہے، وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دعوت ہے آج ہاجرہ کو، جیسے اس فرشتہ نے کہا کہ واپس جا، اور واپس کہاں جانا تھا؟ برکت کی جگہ پہ، جو برکت ابراہیم، کیونکہ آج بھی ابراہیم کا نام برکت کی کہا جاتا ہے نا، کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں، یہ ایک تشبیہاً اس برکت کی جگہ کی بات کی جاتی ہے۔ اور آج خدا ان قوموں کو، ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس برکت کی جگہ پہ جو اسحاق کے وسیلہ سے، یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے جاری اور ساری ہے، اس میں واپس چلے جاؤ۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلطیوں کے خط میں 3 باب اور 24 سے 28 آیت کو ہم دیکھیں تو یہاں بھی یہی ایک انویٹیشن ہمیں نظر آتا ہے، خوشخبری کا پیغام غیر قوموں کے لیے ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 24 آیت میں، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ اور 25 کہتی ہے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے، یہ کیا بات ہے یہاں پہ؟ یوحنا کی انجیل اس کے 26 آیت سے آگے چل کے کہتا ہے کہ جب روح آئے گا تو وہ تمہارا استاد ہوگا، وہ تمہیں سکھائے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ روح آئے گا سے کیا مراد ہے؟ ذرا تھوڑا سا۔ پاک روح، میں تو کے بارے میں پاک روح جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے، جو خداوند یسوع مسیح، شاگرد جو تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یسوع نے آگے 14 باب میں کہا کہ اب میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اب شاگرد جو ہیں کچھ پریشان ہیں، توما رسول کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، اور خداوند اس سے کہتا ہے، فلپ سے کہتا ہے تم جانتے ہو کہ خدا کی راہ کیا ہے۔ تو آگے 26 آیت میں کہ وہ کہتا ہے کہ جب خدا کا روح آئے گا، روح پاک آئے گا، مقدس آئے گا، تو تم جانو گے، وہ تمہیں سکھائے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یسوع مسیح ایسے ہی، یسوع مسیح کا جانا آسمان پہ اور روح القدس کا آنا وہ ایسے ہی ہے کہ پاک روح آیا اور شاگردوں نے جانا، اور شاگرد جو پہلے نہیں سمجھ پا رہے تھے اب وہ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو، اس کلام کے وعدوں کو جو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کیے تھے کہ وہ تم کو سکھائے گا کہ تم کو
آڑے وقت میں کیا کہنا ہے، مشکل وقت میں کیا فیصلہ اور کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام مقدس کہہ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کے سبب سے، یعنی کہ ایمان کے سبب سے۔ ایمان کیا تھا؟ یسوع مسیح کا آنا۔ ایمان یہ تھا کہ یسوع مسیح کا کفارہ بن جانا۔ ایمان یہ تھا کہ یسوع مسیح کا موت اور قبر پہ فتح پا لینا۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اور 26ویں آیت کہتی ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ یہ کلیئر کٹ یہاں بات کلام مقدس کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو تم مسیح یسوع میں ہے، تمہارا ایمان جو ہے خدا کے فرزند ہو، یعنی کہ وہ پھر ہمیں اڈاپشن دے دیتا ہے، خدا کے فرزند بنا دیتا ہے۔ اور لکھا ہے 27 آیت میں تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ جب ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں اور مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم وہ مسیح کو پہن لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی شخصیت کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس کے سارے کفارے کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور اس پاک خون سے جو کوہ کلوری پہ بہا دیا گیا اس کو اوپر لے لیتے ہیں، اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا لینے سے ہم فتح مند ہو کے اس کی فتح مند زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور 28ویں آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر بات کیجئے۔ لکھا ہے نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، کیونکہ مسیح میں سب ایک ہو گئے۔ آپ اس کے میں اس کو 27ویں اور 28ویں آیت کو جوڑ دوں گا۔ ہاں جی بالکل، کیونکہ یہاں آپ نے ذکر کیا ہے اس کا کہ مسیح کو قبول کرنے سے، ہاں جی بالکل، پہن لیا گا، ہاں جی شامل ہونے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جسمانی پیدائش ہے، ایک روحانی پیدائش ہے، ہاں جی، اور بائبل میں 12 ذکر ہے اس کا روحانی پیدائش کا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب میں بھی ذکر ہے نیکودیمس کا کہ جسے کہا گیا نئے سرے سے۔ تب ہی ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ میں اپنی کوشش سے سمجھنے کی کرتا رہوں کلام کو، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کیونکہ میں جسم میں پیدا ہوا تھا۔ اب مجھے روح میں پیدا جب ہوا تو مجھے روحانی باتوں کی سمجھ آ گئی۔ آگے چل کے جو دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو گئے ہو۔ یہاں جو ہم سمجھتے ہیں ایک ہو جانا، خداوند نے ایک عجیب طور سے ہمارے اندر ایک یونٹی کی یعنی ایک روح ڈال دی ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے۔ مسیحی، میں ایک امام جو مسیح کو قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی مسیح کو مانتا ہے تو اس کے اندر اس کی چھاپ ہو جاتی ہے، مسیح اس میں چھپ جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کی روح میں نظر آتا ہے، اس کے دیکھنے میں نظر آتا ہے، اس کے چلنے پھرنے میں، بول چال میں مسیح نظر آتا ہے۔ تو جب وہ مسیح میں نہیں ہوتا، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ بت پرست ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کوئی بھی قوم کا ہو، یونانی ہو، عبرانی ہو، فریسی ہو، فقیہ ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ اس کو مسیح یسوع کا پیوند لگ جاتا ہے اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، کیونکہ مسیح اس میں آ گیا، مسیح اس نے اوڑھ لیا۔ اور یہاں پہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد، یعنی کہ غلام، یعنی کہ یہ ان کو بھی انویٹیشن ہے جو غلام تھے یا ہیں یا غلامی کی زنجیروں میں ہیں، یا شاید وہ اس غلامی کی نسل سے پیدا ہوئے، شاید وہ اسی ہاجرہ کی نسل سے، اسماعیل کی نسل سے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، پہلے لکھا ہے جہاں کوئی یہودی رہا، چاہے وہ اپنے آپ کو اسحاق کی نسل سے، بلکہ وہ مسیحت میں، مسیح میں سب کو ایک کر دیا گیا،
जैसे होता है ना, पैबंद होने की वजह से एक हो जाते हैं, अंगूर के हकीकी दरख्त में जैसे एक हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 बाब में कहा था कि जैसे ए बाप मैं और तू एक हैं, मैं ये दुआ करता हूँ ये भी एक हों, तो वो ये दुआ वो पूरी होती नज़र आती है यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से, कि वो फिर सब उसका लहू हमें एक कर देता है। क्योंकि जब लहू हम एक लहू के होते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन कराते हैं, हमारा ब्लड रिलेशन हो जाता है। और जब एक ही लहू से हम खरीदे गए हैं तो हम उस ब्लड में खरीदे गए लोग एक हो जाते हैं। चाहे वो हाजरा की नस्ल से कोई पैदा हुआ, अगर वो कबूल कर लेता है, आज मैं इन्विटेशन देता हूँ अपने उन सारे ऐसे नाजरीन को जो आज इस प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को या देखेंगे, कि अगर आप किसी भी ऐसी नस्ल से हैं, रंग से हैं, मज़हब से हैं, तो आप यीशु मसीह पे ईमान ले आए, क्योंकि ये कलाम ये कह रहा है कि हम अल मसीह के वसीला से आज़ाद हुए हैं, हम ग़ुलामी से आज़ाद किए गए हैं। ये ग़ुलामी से आज़ादी तक का सफ़र यीशु मसीह में ही मुमकिन है। और हम देखते हैं कि हम इसे ईमान का सफ़र भी कह सकते हैं, ईमान का सफ़र भी हम इसे कह सकते हैं, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पे यहूदी अब शरीयत के तहत रहने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत को पूरा करने वाला आ गया और शरीयत से हमें निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करने वाला आ चुका है। आप थोड़ा सा आखिरी लम्हात है इसमें, आखिरी अपने कमेंट्स दीजिए। हाँ जी। पतरस के ख़त में लिखा है कि हमारी रिहाई खून सोने चांदी से नहीं बल्कि बर्रे के बेश बहा खून से हुई है। हम बेश बहा खून से ख़रीदे गए हैं, ना हीरे से, ना जवाहरात से, ना सोने से, ना चांदी से, ना दौलत से, बल्कि यीशु मसीह के कीमती खून से। और अब हम उसकी ख़ास मलकियत है। और फिर वो आगे कहता है कि अब हम शाही कायनों का फ़िरका और उसके लोग और उसके चुने हुए लोग हैं। यू नो व्हाट इज़ मीन, के चुने हुए लोग हैं। आप यीशु मसीह को कबूल करें तो आप चुने हुए लोग हैं। आप उसके साथ चुने गए हैं, आप उसके साथ अलहदा किए गए हैं, आप उसकी ख़ास मलकियत हो गए हैं। ये यीशु मसीह की हमें इस प्रोग्राम में जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ख़ास मलकियत हो गए हैं। आमीन। ये है जो यीशु मसीह हमसे शेयर करना चाहता कि अब तुम मेरे ख़ास लोग हो। अब मैं तुम्हें बाप से मिलाता हूँ। मैं और मेरा बाप एक ही है, हम दोनों एक हैं, हम इकट्ठे हुए हैं। आज दुनिया में खुदावन का रूह लोगों को इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है। हर जगह लोग जमा हो रहे हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं और खुदा के लोग आ रहे हैं और उनमें खुदा का रूह काम कर रहा है। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर एडवर्ड, आपके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाजरीन, आज एक ही बात आपके लिए कलाम मुक़द्दस से कहूँगा कि वो वादों का सच्चा खुदा आमीन आपको भी हर तरह की ग़ुलामी से निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, आज़ादी में शामिल करने के लिए आज भी वो आपका मुंतज़िर है। और कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो मेरे कलाम को पढ़ता और मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, उसमें ज़िंदगी है। क्या आप सिर्फ़ कलाम को पढ़ने वाले हैं या सिर्फ़ सुनने वाले हैं या इस पे अमल करने वाले भी हैं? अगर आज आप अमल करने वाले नहीं हैं तो आज खुदा का कलाम आपको कह रहा है आप इस कलाम पे अमल करने वाले बन जाएं और आप हकीकी आज़ादी में आप दाखिल हो जाएंगे। आप हकीकी आज़ादी में आपको खुदा और उसका पाक रूह जो है वो आपको हमेशा के लिए हकीकी आज़ादी में ले जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है कि यीशु मसीह पे ईमान ले आए कि वही खुदा का बर्रा, वही खुदा का बेटा पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए, वो आज़ादी देने के लिए आज भी आपका मुंतज़िर है। लेकिन क्या आप उस आज़ादी को हासिल कर लेने के लिए तैयार हैं? आएँ, उसके कलाम को पढ़ें,
اگر آپ کلام مقدس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل کے اوپر بائبل ایپس موجود ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، کلام پڑھیے تاکہ کلام آپ کو آزاد کرے اور ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔